रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12वीं तरावी की तिलावत सूरतुन नख्ल के 16 रकू और सूरह बनी इसराइल के पहले 4 रकूओं पर मुश्तमिल है। यानी इसमें सूरह नख्ल मुकम्मल और सूरह बनी इसराइल के पहले 4 रकू शामिल हैं। इन आयात तय्यबात के मफ़हूम का इख्तसारिया पेश खिदमत है। सूरतुन नख्ल मक्की है। इस सूरह मुबारका का मरकज़ी मज़मून अल्लाह ताला की नेमतों की याद दिला के अल्लाह ताला की बंदगी का दरस देना है। इसीलिए इस सूरत मुबारका का एक नाम सूरतुन नाम भी है, यानी अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करने वाली सूरत। और अन-नख्ल शहद की मक्खी को कहते हैं, क्योंकि इस सूरत मुबारका में शहद का ज़िक्र ख़ुसूसी तौर पर फरमाया, इसलिए इस सूरह मुबारका का नाम ही अन-नख्ल रख दिया गया। इसमें मुनकरीन की सरकशी का अंजाम वाज़े किया गया है और अहले ईमान को बशारतों से नवाजा गया है। इब्तदा में मुनकरीन को ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि क़यामत का वक्त करीब आ गया है, तुम इसके लिए जल्दी न मचाओ। और अल्लाह ताला हर शिरक से पाक है। वो फ़रिश्तों के ज़रिए से अपने पैगम्बरों पर ये वही भेजता है कि वो लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और लोगों को सिर्फ़ अल्लाह से ही डरना चाहिए। अगली आयतों में अल्लाह ताला ने अल्लाह की नेमतों और कुदरतों का तज़किरा फरमाया। आयत नंबर 3 से अल्लाह ताला की नेमतों और कुदरतों को बयान करते हुए फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को एक मकसद और पूरी आनो बान से पैदा किया और वो हर शिरक से पाक है। उसने इंसान को अपने एक कतरा आब से पैदा किया, फिर वो ज़ाते बारी ताला के मुतल्लक झगड़ने वाला बन गया। ज़ाते इलाही वही है जिसने बारिश बरसाई, जिसका पानी तुम पीते हो, उसी से दरख्त उगते हैं जो तुम अपने मवेशियों को खिलाते हो। वही तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूरें, अंगूर और हर तरह के फल पैदा फरमाता है। इन तमाम चीज़ों में सोचने वालों के लिए कुदरत इलाही की बहुत सी निशानियां हैं। और उसने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन डोलती ना रहे, और उसने सितारों के चिराग रोशन कर दिए। तो क्या जो ज़ात सब कुछ पैदा करती है वो इस तरह होगी जिसने कुछ भी पैदा ना किया हो? तुम समझते क्यों नहीं हो और तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते। अगली आयत में बुरों और अच्छों का अंजाम अल्लाह ने बयान किया है। आयत नंबर 29 में उन सरकशों का अंजाम बयान करते हुए फ़रमाया कि उन्हें क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जहन्नम में दाखिल हो जाओ और तुम हमेशा इसी में रहोगे। तो मुतकब्बरीन का ठिकाना क्या ही बुरा ठिकाना है। फिर इनके मुकाबले में मुनाफिकीन का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने क्या नाज़िल फ़रमाया, तो वो कहते हैं वो तो खैर ही खैर है। तो ऐसे नेकोकारों के लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में तो उससे भी बेहतर है। और मुत्तकीन का घर कितना अच्छा है, सदा बहार जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे। आयत नंबर 34 में मुशरिकीन की हिला साजियों को बयान करते हुए फ़रमाया कि वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम शिरक करते और ना ही हमारे आबा व अजदाद करते, ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। उनकी मुराद ये है कि अगर हमारे अकायद गलत हैं तो अल्लाह ताला ने हमें रोका क्यों नहीं। उनकी ये बात बिल्कुल गलत थी, वरना हर चोर डाकू कहे कि उसे जायज़ करार दे कि चोरी जायज़ है, डाका जायज़ है, और वो किसी पर जबर नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इख्तियार दिया और इसी इख्तियार की बिना पर उसको इनाम के लिए जन्नत और सज़ा के लिए रब ने जहन्नम बनाई। अगर रब मजबूर कर देता तो जन्नत जहन्नम का कोई सवाल ही नहीं था। आगे आयत नंबर 48 में फ़रमाया गया कि क्या उन लोगों ने गौर नहीं किया कि हर चीज़ के साए दाएं बाएं झुके हुए अल्लाह ताला को ही सजदा रेज़ है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि सिर्फ़ उसी की इबादत करो और उसी से डरो। ज़मीन व आसमान में उसी की बादशाही है, नेमत भी वही देता है और तुम मुसीबत में उसी की तरफ रजू करते हो। जब वो तुम्हारी मुसीबत दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग उसके शरीक ठहराने लग जाते हैं ताकि वो अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करें।
آگے فرمایا عیش کر لو، تمہیں ان قریب تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کی یاد دہانی اگلی آیتوں میں فرمائی۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا ذکر فرما کے لوگوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ تو فرمایا تمہارے لیے مویشیوں میں بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ پیدا کرتا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہوتا ہے، اور تم کھجور اور انگوروں سے رس نچوڑتے ہو، اس میں بھی اہل عقل کے لیے قدرت باری تعالیٰ پر بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ سکھا دیا کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور چھپروں پر اپنے چھتے بنائے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرے، پھر وہ ان راستوں پر چلے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیے۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ شہد نکلتا ہے جو مختلف رنگوں والا ہوتا ہے، جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت الہی پر بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اسی شہد کے واقعہ، شہد کی مکھی کے واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ النخل پڑا۔ آگے اگلی آیتوں میں اللہ نے احوال قیامت کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 84 سے قیامت کے بعض احوال کو بیان فرمایا تاکہ ان کا خیال انہیں حق کی طرف راغب کر سکے۔ تو فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر کافروں سے معذرت اور توبہ طلب نہیں کی جائے گی، پھر ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، پھر مشرک ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ اس دن وہ اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دیں گے اور ان خود سختہ دلائل کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ ان کی سرکشی کے سبب ان کا عذاب مزید بڑھ جائے گا۔ جو مشرکین کافر اس زمانے میں ہمارے نبی پر اعتراضات کرتے تھے، انہی اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ اسی لیے مختلف صورتوں میں مختلف انداز ہے، دلائل توحید کے دیے گئے۔ اس دن ایک گواہ لایا جائے گا، اور اے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کو خوب وضاحت سے بیان کرتی ہے، اور یہ فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگلی آیتوں میں احکامات الہی کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 90 سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بعض احکامات دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، بدی اور سرکشی سے روکتا ہے، اور تمہیں اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی قسموں کو پورا کرو، جو قسم اٹھاتے ہو اس کو پورا کرو اگر وہ شریعت کے اندر ہے۔ اگر قسم اٹھائی گئی شریعت کے مطابق نہیں، ایسا کام ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو قسم کا کفارہ دو اور شریعت کے خلاف کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے، اور حکم دیتا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو صورت کاٹ کے اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تم بھی اپنے مفاد کے لیے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑ کر اپنے سارے اعمال برباد نہ کر لینا، اور تمہارے درمیان فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی کا طالب گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا رویہ کسی کو حق سے دور لے جائے، اور اللہ کے عہد کو دنیا کی متاع حقیر کے بدلے نہ بیچو۔ تمہارے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا، اور صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ مرد و عورت سے جو بھی ایمان لا کر نیک کام کرے گا اسے پاکیزہ زندگی دی جائے گی، اور اسے اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اگلی آیتوں میں دعوت اللہ کے احکام بیان فرمائے۔ آیت نمبر 125 سے دعوت اللہ کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف حکمت اور خوش اسلوبی سے بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے بحث کرو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون بھٹکا اور کس نے ہدایت پائی، اور بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہ کرو، اور اگر صبر کرو تو بہت بہتر ہے، اور صبر توفیق الہی سے ہی ہوتا ہے۔
عام بندہ صبر نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک سورہ النحل مکمل ہوئی۔ آگے سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کی ابتدا میں معراج کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو واضح فرماتے ہوئے یہود پر واضح کیا گیا کہ تم نے پہلے بھی 2 مرتبہ سرکشی کی اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اب تمہارے پاس نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ۔ پھر ان پر متعدد وجوہ سے حقیقت دین کو واضح کیا گیا۔ تو چونکہ اس صورت کا مدار یہود کو دعوت دینا ہے، اس لیے اس کا نام ہی بنی اسرائیل رکھ دیا گیا۔ یہود اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہی کہتے ہیں۔ یہود یہی کہتے ہیں کہ ہم حضرت یعقوب کی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آگے حضرت عزیر اور حضرت موسیٰ۔ تو اس لیے اس صورت میں چونکہ ان کو مخاطب کیا تو صورت کا نام ہی بنی اسرائیل رکھا۔ تو ارشاد ہوا وہ ذات پاک ہے جو رات کے کچھ حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے لے کر اس مسجد اقصیٰ تک لے گئی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اپنی عنایات فرمائیں۔ پھر آیت نمبر 3 سے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ تم 2 مرتبہ اپنی سرکشی کے سبب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، تو ان کی پہلی سرکشی کے وقت ان پر بخت نصر مسلط ہوا جس نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ وہ 70 سال اس کی غلامی میں رہے۔ پھر شاہ ایران جو ہے اکسو یرس نے انہیں نجات دی، یہ ان کا نجات دہندہ بن کے آیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب ان کی سرکشی حد سے بڑھی تو ان پر شاہ تیتوس نے حملہ کیا اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ یہ دونوں واقعے یہود کی تاریخ میں ہو چکے ہیں، تو اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ 2 دفعہ تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے تمہاری سرکشیوں کے سبب۔ اب یہ قرآن تمہیں راہ ہدایت دکھاتا ہے، ایمان لاؤ گے تو اجر عظیم کے مستحق ٹھہرو گے، اور اگر کفر کرو گے تو عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اور سرکش انسان اپنی تباہی مانگنے میں جلدی مچاتا ہے۔ یہ رات اور دن میں پھیلی ہوئی قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتا؟ اور ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہدایت پانے والا اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور بھٹکنے والا اپنے آپ کو ہی تباہ و برباد کرتا ہے۔ آگے انسانی طلب اور اس کے نتائج کو بیان کیا۔ آیت نمبر 18 سے انسانی طلب اور اس کے نتائج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو صرف دنیا چاہتا ہے ہم اسے جتنی چاہیں دنیا دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرے اس کی کاوش کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم سب کو دیتے ہیں لیکن طلب کے مطابق دیتے ہیں، اور آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اگلی آیت میں چند آیتوں میں اللہ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 23 سے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا بھرپور احترام کیا جائے، اور انہیں اف یا ہوں تک نہ کہا جائے، اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے تکریم سے بات کرو، اور محبت کے سبب اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکا دو، اور ان کے لیے دعا مانگتے رہو کہ اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ایسے ہی تو ان پر رحم فرما۔ بعض دیگر معاشرتی احکام اللہ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمائے۔ آیت نمبر 31 سے بعض دیگر احکام دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنی اولاد کو عزت کے خوف سے، غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تمہارا رازق بھی میں ہوں اور ان کا رازق بھی میں ہوں، اور ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے اور بہت برا راستہ ہے، اور کسی کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا جرم کرے کہ اس کا قتل شریعت میں جائز ہو جائے
تو ریاست اسے قتل کی سزا دے گی، اور جو ظلماً قتل ہو جائے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار ہے، لیکن قصاص میں قتل کی سزا میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، اور یتیم کے مال کے اس وقت تک قریب بھی نہ جانا جب تک وہ اپنی پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ البتہ یتیم سے بھلائی کرتے ہوئے تم اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہو، اور اپنے وعدے کی پابندی کرو، بے شک وعدوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، اور ماپ اور تول پورا کرو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو، اور مت بھولو کہ کان، آنکھ اور دل کے متعلق تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کا سینہ چاک کر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یہ سب کام تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ یہ حکمت بھری باتیں اس وحی کا حصہ ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ پھر آیت نمبر 40 میں مشرکین کے گھٹیا رویے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یہ تم بہت بری اور سنگین بات کہہ رہے ہو۔ 12ویں تراویح میں کی جانے والی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنے کرم والا معاملہ فرمائے، اور قرآن کریم کی برکت سے ہمیں دارین کی عزتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔